प्यारे दोस्तों, आप ज़रा दिल में तसव्वुर करें एक अंधेरी, तंग और बेनूर कब्र, जहां ना हवा का गुजर है, ना रोशनी की कोई किरण, ना कोई आवाज़, ना कोई चेहरा, सिर्फ घुप सन्नाटा और बदन को जमा देने वाली वहशत। तू तन्हा कफन में लिपटा हुआ है, मट्टी के नीचे दफन है, और फिर यकायक ज़मीन चीरते हुए दो फरिश्ते नमूदार होते हैं। चेहरे ऐसे खौफनाक कि आंख उठाकर देखना मुमकिन ना हो, आवाज़ ऐसी गरजदार कि मुर्दा जस पे लरस जाए। सवालात गूंजते हैं, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का। जुबान कपकपा जाती है, दिल थर थर कांपता है। अगर दुनिया में सच ना बोला, नमाज ना पढ़ी, कुरान ना पढ़ा, गुनाहों से तौबा ना की, तो ये जुबान बंद, दिल जामिद और जवाब नदारत। फिर कब्र पुकारती है, आग के अंगारे लपकते हैं, फरिश्ते लोहे के गुर्स से ज़रब मारते हैं, चीख निकलती है जो सिवाय जानवर के कोई नहीं सुनता। कब्र तंग होती है, पसलें एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं, कीड़े गोश्त चबाते हैं, बदबू से कब्र जहन्नम का मंजर बन जाती है। हर लम्हा मौत की दुआएं, मगर मौत तो आ चुकी, अब सिर्फ अजाब बाकी है। सोच, तेरा ये अंजाम ना हो, अभी सांस बाकी है, अभी आपकी आंख खुली है, आपके पास वक्त है, लौटा रब की तरफ, वरना कल ये कब्र तेरे इंतज़ार में है, और उसके बाद सिर्फ दर्द, सिर्फ अजाब, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। मोहतरम नाज़रीन, मौत एक अटल हकीकत है, और दुनिया में आने वाले हर जी रूह को मौत के आगोश में जाना है। रोज़ाना दुनिया भर में लाखों लोग इंतकाल करते हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब से होता है, मगर बिलखसूस इस्लाम और बिलअमूम दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में मुर्दों को कब्रों में दफन किया जाता है। और इस्लामी अकीदे के मुताबिक और नज़रिए के मुताबिक कब्र में मुर्दे से फरिश्ते सवाल करते हैं। नाज़रीन, वो कौन से 8 लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा, और आज हम आपको इंसान की मौत के बाद उसकी कब्र में पेश आने वाले वाक़ियात के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कब्र में मुर्दे से सवाल और जवाब के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि जब मुर्दे को उसके अजीज़ व अकारिब कब्र में रख कर वापस जाते हैं तो वो उनकी जूतों की आवाज़ सुनता है। यानी रिवायात में आता है कि मुर्दा जब कब्र में जाता है तो वह कब्र के बाहर चलने वालों, अपने दोस्तों, भाइयों, सबकी कदमों की आहट तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं, उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। उसको बिठाकर वो फरिश्ते इससे सवाल करते हैं। नाज़रीन, मुनकर नकीर के सवालों के हवाले से भी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल उनसे पूछा जाता है, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल उनसे पूछा जाता है, मन दीन का, तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है, अद्दीनुल इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि 8 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत के बाद उनकी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 1, शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जाम शहादत नोश करता है, जो इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला हो और अपने वतन के दिफा में अपनी जान कुर्बान कर दे और शहादत के मर्तबे पर फैज़ हो जाए। रिवायात में आता है कि ऐसे शख्स से कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 2, वो शख्स जो मर्ज ताउन से फौत होने वाला हो, जबकि ताउन के ज़माने में उनके अलावा किसी मर्ज से फौत होने वाला, जबकि वो उस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 3, सिद्दीक, यानी हमेशा सच बोलने वाला। हमेशा सच बोलने वाले शख्स से भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 4, बच्चे जो कम उम्र में इंतकाल कर जाते हैं। नंबर 5, जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात में मरने वाले शख्स से
قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے۔ نمبر 6، ہر رات سورۃ ملک پڑھنے والا شخص، اور بعض حضرات نے تو اس سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7، اپنے مرض میں جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اسی کا ورد رکھے گا، اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8، انبیاء کرام کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ ناظرین، بعض روایات میں قبر میں پوچھا جانے والا دوسرا سوال اس طرح ہے، تو اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی، پس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہیں، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، جمعہ کے روز کی برکت سے بھی گنہگار مومن کو اس روز عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ ناظرین، جمعہ کے روز کی برکت سے بھی گنہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی مل جاتی ہے۔ قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوگی، پھر اسی وقت دور ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو واپس لوٹ آتی ہیں، یعنی اس کے گھر والے اور اس کی دولت واپس لوٹ آتی ہے، اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، وہ ہے اس کے نیک اعمال۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت واپس لوٹ آتے ہیں اسے دفنانے کے بعد، اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، چنانچہ اس کے گھر والے اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا مال یعنی اس کے غلام، خادم اور قریبی رشتہ دار لوگ بھی اس کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ اگر نیک عمل ہوا تو نیک عمل ساتھ رہتا ہے، اور اگر برا عمل ہوا تو برا عمل بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ ناظرین محترم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا ہو تو وہ اس اعمال کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، نہر کھدوا کر جاری کروائی۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا لوگوں کے لیے، جیسے کہ سڑکوں گلیوں میں گرمیوں میں لوگ مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا کولر لگوانا بھی اس عمل میں آئے گا۔ نمبر 4، درخت لگوایا یعنی لوگ اس کے سائی اور پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 5، مسجد بنوائی۔ نمبر 6، قرآن مجید کو میراث بنایا یعنی کسی کو قرآن پڑھایا یا لے کر دیا۔ نمبر 7، اپنے بیچ سے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، یعنی ایصال ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے
اور ایصال ثواب کرتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو بھی پہنچتا ہے۔ ناظرین، موت وہ اٹل حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ وقت جو نہ کسی امیر کے لیے رکتا ہے، نہ کسی غریب کے لیے، نہ کسی بادشاہ کے لیے مہلت ہے، نہ کسی فقیر کے لیے امان۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بعد ہر نفس کا حساب ہے، ہر آنکھ کا جواب ہے، ہر قدم کا مواخذہ ہے، اور ہر نیت کی جزا یا سزا ہے۔ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہوتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، شہرت کی طلب میں خود کو کھو دیتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں دھنس کر بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس کی سانسیں گن لی جائیں گی، دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی، آنکھیں اس کی پتھرا جائیں گی، اور وہی عزیز رشتہ دار جس کے لیے زندگی بھر کماتا رہا اسے غسل دے کر قبر میں اتار دیں گے۔ کفن کا سفید کپڑا اس کے تمام خوابوں، تمناؤں اور آرزو کا خاتمہ ہوگا، اور پھر قبر کا گہرا اندھیرا، تنہائی کا وہ عالم جس میں نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگے، نہ بیوی، نہ اولاد، صرف وہی اعمال ہوں گے جو دنیا میں کمائے گئے تھے، وہی نیکیاں یا بدیاں جو اس کے ساتھ قبر میں جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ذرا سوچو، وہ لمحہ جب قبر بند کی جائے گی، مٹی ڈال دی جائے گی اور سب واپس پلٹ جائیں گے، انسان کی سماعت سے ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے گی، لیکن ساتھ کوئی نہ ہوگا۔ فرشتے آئیں گے، منکر نکیر سوال کریں گے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، اور اگر زبان نے سچ بولا، دل نے ایمان کے ساتھ جواب دیا تو قبر میں وسعت دی جائے گی، جنت کا بستر بچھایا جائے گا، خوشبو آئے گی، ایک نورانی در کھلے گا جہاں سے جنت کی ہوائیں آئیں گی، اور اگر جواب نہ دیا یا کفر نفاق سے زبان بند ہوگی تو قبر تنگ کی جائے گی، یہاں تک کہ پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، سانس لینا محال ہو جائے گا، آگ کی چادریں بچھائی جائیں گی، اور ایک در جہنم کی طرف کھل جائے گا جہاں سے زہریلی ہوائیں آئیں گی، دھواں اور عذاب کے آثار اس بدبخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ہر لمحہ موت کی تمنا کرے گا، مگر موت تو دنیا میں تھی، اب تو صرف حساب ہے، عذاب ہے اور قیامت کا انتظار ہے۔ کاش انسان موت کو یاد رکھے، کاش انسان روز قبر کا تصور کرے، اس اندھیرے گڑھے کی تنہائی، اس کی وحشت، اس کی ہولناکی کو سوچ کر گناہوں سے باز آ جائے، مگر شیطان اسے غفلت کی نیند سلا دیتا ہے، دنیا کی محبت اسے اندھا کر دیتی ہے، اور انسان اسی غفلت میں ایک دن موت کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، بغیر تیاری کے، بغیر توبہ کے، بغیر نیکیوں کے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ یہ وہ گھڑی ہے جس سے کوئی فرار نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جس کے بعد کوئی واپسی نہیں، جس کے بعد صرف ندامت ہے۔ اگر تیاری نہ ہو، کتنے لوگ تھے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، جن کے چہرے کبھی روشن تھے، آج کیڑے کھا رہے ہیں، جن کے گھروں میں روشنی تھی، آج قبروں میں تاریکی ہے، اور ہم انہی کی راہوں پر چل رہے ہیں۔ ہمیں بھی وہی قبر نصیب ہوگی، وہی حساب، وہی سوالات، وہی تنہائی، وہی اندھیرے۔ ہم جو ہر روز قبریں دیکھتے ہیں، جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے دل نہیں کانپتے، آنکھیں نہیں نم ہوتی، اور نفس توبہ پر مائل نہیں ہوتی۔ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر انسان صرف ایک رات قبر میں گزارنے کا انجام سوچ لے تو دنیا کی ساری عیش و عشرت، ساری فانی محبتیں، سب عارضی رشتے، سب جاہ و جلال ہیچ لگنے لگیں۔ وہ پھر راتوں کو جا کر رب سے رو لگائے، دن کو نیکیوں میں گزارے، زبان سے جھوٹ اور غیبت کا بوجھ ہٹائے، دل کو حسد اور بغض سے پاک کرے، مگر افسوس، ہم نے موت کو صرف دوسروں کے لیے ہی سمجھا ہے، قبر کو صرف دوسروں کا گھر جانا ہے، حالانکہ ہر قبر ہمیں پکارتی ہے، ہر روز قبر ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ غافل انسان، اے غافل انسان، تو بھی اس مٹی میں دفن ہونے والا ہے، تیرا بھی یہی انجام ہے، تیرا بھی یہی انجام ہے۔ کاش ہم سمجھ جائیں، کاش ہم سنبھل جائیں، کاش ہم پلٹ آئیں،
اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، دل کی دھڑکن رک جائے اور ہم کفن میں لپیٹ کر مٹی کے حوالے کر دیے جائیں۔ جہاں نہ واپسی ہے نہ مہلت ہے، صرف وہی عمل ہے جو نجات دے گا، یا پھر وہی بد عملی جو قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو خوب پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔